अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। आई एम एम्पावर्ड और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज़ को देखते हैं जो कि इस्लामिक हिस्ट्री में अपना मुकाम रखती हैं, जिन्होंने वो दौर देखा जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने का उनको मौका मिल रहा था और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन्होंने उस एम्पावरमेंट को हासिल किया जिसकी तमन्ना हम अब करते हैं, जिसकी वजह से हम आज के दौर में बहुत सी कन्फ्यूजन से जब गुजरते हैं तो समझ नहीं आती कि करना क्या है। आज जिन सहाबिया के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि उनसे एम्पावरमेंट की कौन सी डायमेंशन हम सीखेंगे, उनका नाम है सैयदा हव्वा बिन्त यजीद अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा। अगर हम इनका थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड देखें, उनका अपना नाम हव्वा था और वालिद का नाम यजीद बिन सकन था और इनके मामू जो थे कबीला औस के सरदार थे जिनका नाम साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु था। लेकिन हम देखते हैं कि इस सारे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के बावजूद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उनके चैलेंज कहां से आ रहा था? उनके शौहर की तरफ से आ रहा था जिनका नाम था कैस बिन हतीम। और उनके बारे में यह हमें पता चलता है कि ज़माना जाहिलियत में वो बहुत बड़े शायर माने जाते थे, यानी उनका एक बड़ा स्टेटस था। लोग उनको बड़ा एक जैसे कहते हैं बहुत बड़ी चीज समझते थे कि अच्छा जी ये शेर व शायरी इतनी अच्छी करते हैं। और हम देखते हैं क्योंकि जो अरब थे वो अहले जुबान थे, लिंग्विस्टिक्स उनकी बड़ी स्ट्रेंथ थी, इसलिए वो ऐसे जो हैं शेर व शायरी को और ऐसे लोगों को बहुत वैल्यू देते थे जो कि बहुत अच्छा अपना एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच रखते हैं। लेकिन यहाँ पर टेस्ट क्या था? उनका टेस्ट ये था कि उनकी जो शायरी थी वो बिल्कुल गुमराह कुन नौयत की थी। यानी एक तो ये था कि वो शायरी ऐसी थी जिसमें कोई ऐसी कुछ सॉलिड कंस्ट्रक्टिव बात नहीं थी, बेहुदा किस्म का कलाम जो था वो उनकी तरफ से आता था। फिर हम ये भी देखते हैं कि इनके शौहर जो कैस थे उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत फजूल कामों में गुजारी और बहुत कैजुअल लाइफस्टाइल गुजारा और हमेशा गुमराही को हदायत के ऊपर उन्होंने तरजीह दी। और इसकी वजह से इस सेंस में हम ये देखते हैं कि सैयदा हव्वा बिन्त यजीद अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए एक बहुत बड़ा ये टेस्ट था, इसलिए कि वो खुद जो थी वो इसके बिल्कुल बरक्स थी, यानी वो हमेशा से हदायत के रास्ते पे थी, फितरत पे थी और उन्होंने बहुत जल्दी जो था इस्लाम को कबूल किया था। उनके बारे में हमें चंद रवायात से ऐसे मिलता है कि जो बैत उक़बा उला थी और फिर उसके बाद सानिया थी, उनके दरमियान का जो वक्त था उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। यानी इससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीना पहुंचे नहीं थे तो वो इस्लाम को कबूल कर चुकी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने इस दीन को, अपने मजहब को, अपनी इस सोच को अपने शौहर से छुपा कर रखा हुआ था। यहां से हमें ये समझ आती है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग की मालिक थी, यानी शौहर से डर कर उन्होंने ये नहीं किया कि जो हक का रास्ता था, जो सच का रास्ता था उसको कबूल नहीं किया। क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं ना कि आमतौर पे ये बहुत बड़ा बहाना होता है, क्या करें जी, हमें माहौल ऐसा नहीं मिला, शौहर ऐसा नहीं है, घर वाले हमारे दीन पर नहीं है, हमारा तो बड़ा दिल चाहता है कि हम नमाज रोजा करें, ख़वातीन कई दफ़ा कहती हैं हम हिजाब करें, लेकिन वो शौहर की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, इनके जो मामलात हैं उनको देखकर अक्सर जो हिस्टोरियंस लिखते हैं और उस दौर के भी जो लोग याद करते हैं वो कहते हैं कि जिस कदर सख्त तबीयत के इनके शौहर थे और जितना उनकी एक अथॉरिटी थी उस पूरी सोसाइटी में, तो हमें ऐसे लगता है कि फ़िरौन और उनकी बीवी जो हैं आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उनकी याद हमारे सामने आ जाती है। सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी, इनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि इनके शौहर जो हैं वो ईमान ले आएं, अल्लाह ताला की नेमतों को पहचाने और अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार भी अच्छे अंदाज में करें। और क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर के साथ रहते हुए ये किया कि हर चीज में ईमान को तरजीह दी और वो बहुत ख्वाहिश रखती थी कि मैं और मेरे बच्चे और मेरे शौहर हम ईमान की हालत में मरें और हमारे घर से ये शिर्क और बुत परस्ती सब चीजें जो है वो खत्म हो जाएं। खैर, हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जैसे कुरान पाक में हमें शोरा के बारे में पता चलता है तो दो तरह के शोरा हैं।
جیسے ایک وہ شاعر ہوتے ہیں جو کہ گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی حرام کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہوئے ان کو کوئی خوف بھی محسوس نہیں ہوتا، بڑے نڈر ہوتے ہیں اس معاملے میں، اور اپنے جو یہ منکر کام ہوتے ہیں اور بہت غلیظ کام ہوتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو بھی ویسی راستوں پر لے کے جاتے ہیں۔ اب کیونکہ ان کی مینٹورشپ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہوتا ہے، ینگ کراؤڈ ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو کہ شعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے شاعروں کو پسند کیا گیا، شعراء کو پسند کیا گیا ہے جو کہ، اور وہ قابل ستائش ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں، تعریف میں بہت خوبصورت اشعار کہتے ہیں جو کہ ایمان افروز شعر ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات اگر کہیں، پھر یہ کہ اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نیک کام کریں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ بذات خود اپنی ذات میں جو ہے بری نہیں ہوتی، لیکن ان کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے نا، جو ان کی ویلیو ہوتی ہے یا جو اس کے اندر مواد ہوتا ہے وہ اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ سیدہ حوا رضی اللہ عنہا جو تھیں، اپنے دل میں اپنی جو ان کی سیلف ٹاک ہوتی تھی، اپنے آپ سے باتیں کیا کرتی تھی، وہ بہت سوچا کرتی تھی جو اچھے شعراء تھے ان کے بارے میں کہ میرے شوہر ایسے کیوں نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں اچھے کام کرتے، اور ان کو اس بات پہ بہت افسوس سا رہتا تھا، بہت امبیرسمنٹ سی رہتی تھی کہ یہ ایسا کام جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ خیر، اس سوچ کے باوجود وہ اپنے دینی فرائض جو تھے وہ بہت اچھی طرح سے انجام دیتی رہیں، اور انہوں نے بہت حد تک یہ کوشش کی کہ میں خاموشی سے اپنے دین کو پریکٹس کروں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ امپاسبل ہو جاتا ہے نا، آپ کب تک کسی راز کو راز رکھ سکتے ہیں؟ آپ کسی اور گھر میں رہتے ہو تو آپ کچھ چیزیں چھپا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بہت مشکل ہے کہ آپ اس چیز کو چھپا سکیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کے شوہر جو تھے انہوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اور ظاہر ہے وہ ایک دم ان کے لیے ایک شاکنگ چیز تھی کہ ان کی بیوی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی چمڑے اور کھجور کی چھال پر لکھا ہوا کچھ کلام تھا، وہ اس کو بھی پڑھ رہی تھی۔ ان کو یہ بات عجیب سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اس طرح سے سوچا کہ یہ عورت، میری بیوی جو ہے، مجھے بتائے بغیر مسلمان ہو چکی ہے، ہاؤ ڈیئر شی، کیا اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ اس نے یہ جو کام ہے وہ کرنا شروع کیا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو شوہر تھے ان کے بہت نامور تھے، اور ان کے نزدیک ایک بڑا انا کا مسئلہ تھا کہ وہ کیسے کام کریں، اور انہوں نے اس طریقے سے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم مجھے پوچھے بغیر اس قسم کا کوئی ڈیسیجن میکنگ کرو اور تم ایسا کوئی فیصلہ کرو۔ اور اس سے بالکل ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے سورہ طٰہٰ میں فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ فرعون نے یہی کہا تھا کہ اپنے لوگوں کو کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر کیسے ایمان لے آئے، یعنی میری کنسینٹ کے بغیر تم نے ایسا کیسا فیصلہ کر لیا۔ سیدہ حوا جو تھی، ظاہر ہے وہ جب نماز پڑھی تھی تو ان کی حالت اس طرح کی تھی کہ آپ سوچیں کہ ان کے جو شوہر تھے، جب انہوں نے ان کو دیکھا قیس نے کہ وہ نماز پڑھی تو انہوں نے انتظار تک نہیں کیا کہ وہ اپنی نماز پوری کریں، اور یہاں تک آتا ہے کہ جب وہ سجدے کی حالت میں تھیں اور اپنے رب سے دعا کر رہی تھیں تو انہوں نے اسی حالت میں ایک بہت شیطانی حرکت یہ کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کا پاؤں اس طرح سے کھینچا کہ وہ منہ کے بل جو ہے وہ مزید جو ہے وہاں پر گری، اور اس طرح سے ان کو چوٹ بھی لگی، ان کے لیے مشکل بھی ہوئی، ان کی نماز بھی خراب ہوئی۔ آپ امیجن کریں کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے ان کو ٹارچر کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ حوا رضی اللہ عنہا جو تھیں انہوں نے کیا کیا، ایسے موقع پر اپنے شوہر کے خلاف نہیں بلکہ بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ سے مزید دعائیں جو ہیں وہ بڑھا کرنی شروع کر دی۔ لیکن ان کا شوہر جو تھا وہ سخت ظلم اور ستم ان پہ کرتا رہا، ان کو بات بات پہ تنگ کرتا رہا، اور پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنی بیوی کو ظلم کا نشانہ بناتا رہا، ان سے بہت برا سلوک کرتا تھا، ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ وہ بھی اخلاق سے گری ہوئی کوئی کام کر دیں۔ اور اسی طرح ان کی سختی اس قدر اس کی جاری تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں جو انصار کی خواتین تھیں ان سب کو معلوم ہونا شروع ہو گیا جو سیدہ حوا ہیں، ان کے شوہر جو ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک سے پیش آ رہے ہیں، اور مطلب پورے مدینہ کے انوائرمنٹ میں یہ باتیں کی جاتی تھی، باقاعدہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے تھے کہ اس کا شوہر کس قدر برا انسان ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مدینہ کی سوسائٹی میں بائی لارج لوگوں میں خیر تھی، اور وہ زیادہ جلدی دین کی طرف جو ہے وہ آئے تھے۔ ہر گھر میں
یہ داستانیں جو تھی ہونے لگی، بلکہ گھر گھر سے بات پھیلتے پھیلتے پورے شہر میں پھیل گئی، اور پورے شہر تک ہی نہیں پھیلی، ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ اس طرح سے سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا جو ہیں، جو مسلمان ہوئی ہیں، اور ان کے شوہر جو ہیں قیس، وہ کس طرح ان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کی ایسی زیادتیوں سے ڈر کر اللہ کا حکم جو ہے وہ نہیں توڑے، بلکہ نماز کی اور قرآن کی پابندی جو ہے وہ کرتی چلی گئی۔ اسی دوران میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چند افراد جو تھے وہ مدینہ سے انصار جو تھے وہ مکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئے، زیارت کرنے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہاں پر انہوں نے سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کی آزمائش کا ذکر بھی کیا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے لیے آپ دعا کیجیے، یعنی اس حد تک جو حالات تھے ان کے خراب تھے۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ حج کا موسم آیا تو قیس بن خطیم جو تھے انہوں نے ایک گروپ کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ وہ مکہ کی طرف جائیں اور وہاں جا کر حج کریں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مشرکین تھے وہ بھی موسم کے مطابق جو حج کے دن آتے تھے اس میں جاتے تھے اور کعبہ میں جا کر اپنی عبادت کرتے تھے۔ وہاں پہ جب وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ بہت سے لوگ جا کر اسلام بھی قبول کرتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو چھوڑتے نہیں تھے، جتنے لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے ان سے ملاقات بھی کرتے تھے اور ان کو دین کی طرف دعوت بھی دیتے تھے۔ اب جس وقت میں یہ قیس بن خطیم شامل تھے وہ بھی وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جو ذی المجاز کا میلہ تھا وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے وقت سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن خطیم کو جو تھا اسلامی تعلیمات پیش کی۔ اس نے بہت غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے مہلت دیجئے، میں ذرا غور و فکر کروں گا، ٹھنڈے دل سے یہ ساری باتوں پہ سوچوں گا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جو ہے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ آج کل تو ویسے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، تو ذرا سا I have to think about it۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلی خواہش تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ مسلمان ہو جائے، اور اس کے لیے آپ نے جتنی کوشش کر سکتے تھے کی، لیکن جب اس نے کہا کہ نہیں میں تو ابھی جس بات پہ ہوں اسی پہ ہوں، بٹ آئی ول ڈیفینیٹلی تھنک اباؤٹ اٹ، اس نے اس طرح کی باتیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے جاتے کہا اے ابو یزید، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم اپنی بیوی حوا کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے ہو، جب سے اس نے تیرے دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول فرمایا تم اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آئندہ جو ہے اس کو کچھ نہیں کہو گے۔ اس نے قیس نے صاف گوئی سے یہ بات کی کہ ہاں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں ایسے نہیں کروں گا، اور میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا۔ جب وہ واپس مدینہ آئے تو انہوں نے سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے اس طرح سے یہ تلقین کی اور یہ مجھ سے وعدہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو کم از کم الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا نے ایک جسے کہتے ہیں سکھ کا سانس لیا کہ میری زندگی میں کچھ تو آسانی آئی کہ میں اب کچھ اپنی پریکٹس کر سکتی ہوں آسانی کے ساتھ۔ اور یہ خوشخبری سننے کے بعد انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اب میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مدینہ منورہ کے ایک رہائشی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے پوچھا کہ سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا کا کیا حال ہے، اور کیا ان کے شوہر نے ان کو تنگ کرنا اور ٹارچر کرنا چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا۔ اور باقاعدہ اس طرح سے جو الفاظ ملتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجنون نے تو وعدہ پورا کر دیا ہے، یعنی کہ اس سے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کتنی اچھے طریقے سے بات ہو گئی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا کی مسلمان ہونے کی خبر عام ہوئی، تو اب جو ان کے خامد کے وہ گروپ کے لوگ تھے، کیونکہ دیکھیں انسان جب خود خبیث طبیعت کا ہوتا ہے نا تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا ہے، تو ایسے ہی وہ لوگ تھے تو اس کی کمپنی میں، تو انہوں نے اس کو پھر دوبارہ کہنا شروع کر دیا کہ تم نے کیسے اپنی بیوی کو اجازت دے دی اور تم نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ اب آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے پرابلمز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس شخص نے یہی کہا کہ کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں تو میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ عرب کلچر میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ وعدوں کا وہ بڑا پاس رکھا کرتے تھے۔ الحمدللہ سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا کی زندگی سے یہ مصیبت تو ختم ہوئی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شوہر کے پاس فرصت کے اوقات بھی آئے
لیکن وہ اس نے نہیں جو ہے دین کو قبول کیا اور آخر مدینہ منورہ میں حالت شرک میں اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح وہ جیسے کہتے ہیں ہمیشہ سے جہنم کے راستے پہ چلا گیا۔ سو آپ دیکھیں اس سے ہمیں بہت امپورٹنٹ سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان کو نیکی کا کوئی موقع ملتا ہے تو اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اس کی طرف فوراً ہی آ جانا چاہیے، اور یہ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جایا کرتی تھیں، اور ان کو احادیث بتانے کا شرف بھی جو ہے وہ حاصل ہوا تھا، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صرف انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں بلکہ اور بچوں کو بھی بہت کچھ سکھایا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پوتے تھے عمرو بن معاذ رضی اللہ عنہ، اور جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، اور انہوں نے بہت سی احادیث جو تھی وہ روایت کی تھی۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اگر دین کی سمجھ رکھے اور دین کے مطابق کچھ کام کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی ایک ڈٹرمینیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ سو یہ پورا واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس قسم کا انسان بنانا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں یہ امتحان ہوتا ہے جو ہمیں امپاور نہیں ہونے دیتا کہ دیر آر پیپل ان آور فیملی، پیپل اراؤنڈ اس جو ہمیں اس قسم کے پریشر دیتے ہیں کہ وہ جو سچائی ہے، جو حق کا راستہ ہے وہ ہمیں فالو نہیں کرنے دیتے، اور اس کی وجہ سے ہم اتنا برا محسوس کرتے ہیں۔ میں کتنی خواتین کو جانتی ہوں جو حجاب پہننا چاہتی ہیں وہ نہیں پہن پاتی کہ ان کے ہسبینڈ نہیں پسند کرتے۔ کچھ خواتین یہاں تک کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ بالکل پسند نہیں کرتے کہ تم ہر جگہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہو، یا ہر جگہ تم جو ہے یہ قرآن اور حدیث کو کوٹ کرنا شروع کر دیتی ہو، یا گھر کے اندر ایسا انہوں نے ناچ گانے کا ماحول بنایا ہوا ہے کہ اگر بیوی چاہتی بھی ہے کہ بچوں کی تربیت صحیح ہو، یا یہ کہ ایٹ لیسٹ ایک ڈیسنٹ طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں، تو وہ گزار نہیں پاتی ہیں۔ تو یہاں پر ایسی تمام خواتین جو ہیں اپنے آپ کو کیسے امپاور کریں نا، کیسے اپنے آپ کو ایک بریدنگ سپیس بھی دیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بھی گزاریں اور شوہر کی اطاعت بھی کریں۔ یعنی یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو کچھ شوہر نے کہا وہ مانتے چلے گئے اور کہا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اچھا، کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم وہ جو ہے ماننے میں اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ، اپنے ہی پیاروں کے ساتھ سارے ریلیشن شپس خراب کر لیتے ہیں۔ تو مڈل گراؤنڈ کیسے آئے گا کہ ہم اپنی امپاورمنٹ کی طرف جائیں؟ سب سے پہلا کام جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس پہ توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وکٹم مینٹیلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے؟ یعنی یہ کہنا ہے کہ میں کیا کروں، میں تو کرنا چاہتی ہوں، اب دیکھیں نا میرا شوہر ایسا ہے، اب دیکھیں نا میرے گھر والے بڑے سخت طبیعت ہیں، مجھے دین کی طرف نہیں آنے دیتے۔ کیونکہ وکٹم مینٹیلٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایکوائرڈ ٹریٹ ہے، یعنی آپ خود اس کو حاصل کرتے ہیں جب انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت نیچا کر لیتا ہے، وکٹم بنا دیتا ہے، اس لیے کہ دوسرے جو ارد گرد اس کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی نیگیٹو قسم کے ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کہتا ہے میں تو مجبور ہوں، میں تو بے بس ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا نا، میں تو مطلب آئی ایم ہیلپ لیس۔ سو یہاں پر ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ جو وکٹم مینٹیلٹی میں چلا جاتا ہے وہ امپاور نہیں ہو سکتا۔ اب جو وکٹم مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے 3 کی بلیفز ہوتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ بہت سختی سے مانتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ مانتے ہیں میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور ابھی نہیں برا ہوا ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا میری قسمت ہی خراب ہے، پہلے میرے ساتھ یہ ہوا، پھر میرے ساتھ یہ ہوا، پھر میرے ساتھ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مطلب میں تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز وہ کیا کرتے ہیں، کوئی ایفرٹ نہیں ڈالتے، وہ پہلے سے ہی ہینڈز اپ کر کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں آئی ایم اے فیلئر۔ اچھا، یہ جو وکٹم مینٹیلٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ بڑی ایڈکٹیو فیلنگ ہوتی ہے نا، مطلب مجھے کچھ نہیں کرنا پڑ رہا، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، ارد گرد کے لوگ جو ہیں انہوں نے میرے لیے مسائل کھڑے کیے ہوئے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں کیا کیا ان کے ٹریٹس ہوتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ رسپانسبلٹی اپنی نہیں پوری کرتے، اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ایکسکیوزز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ پرابلم کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے ہیں، سلوشن کی طرف نہیں جاتے۔ آپ کو بار بار اپنی کہانی سنائیں گے، اور مثلاً ایک ایسی خاتون ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا، اگر ایسی کوئی سچویشن ہے، شوہر جو ہے وہ دین کو پریکٹس نہیں کرنے دیتا، کوئی جائز ضرورت ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، سختی بہت زیادہ کرتا ہے، تو اب وہ کیا کرتی ہیں، ہر کام کو یہی بلیم دیتی ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کر پاتی اس لیے کہ ہسبینڈ اجازت نہیں دیتا، یا ہسبینڈ جو ہے وہ راستے میں پرابلم ہے۔
ان کے اندر بہت سینس آف پاور لیسنس آنی شروع ہو جاتی ہے اور گفتگو بہت نیگیٹو قسم کی ہوتی ہے. کانفیڈنس جو ہے بالکل انسان میں نہیں رہتا. اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا فرسٹریشن, غصہ, ریزنٹمنٹ, ایک ہوتا ہے کہ تلخی سی عجیب سی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک گھر میں انسان آلریڈی آپ کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جو آپ کو کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ کا حکم ماننے کی طرف توجہ دینے کے بجائے اگر انسان اپنے اندر ہی بہت ساری نیگیٹیوٹی بھرتا جائے, باہر بھی نیگیٹیوٹی ہے ماحول میں, آپ کے اپنے اندر بھی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, تو ایسا انسان کیا کرے گا؟ ایسا انسان بس اپنے آپ کو ایسے ہی لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں وکٹم ہوں. کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر آپ کو جب بھی محسوس ہو کسی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے گھر میں, اور خاص طور پہ وہ خواتین جو اپنے شوہروں کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میرے شوہر کیونکہ دین کو پریکٹس نہیں کرتے تو آئی فیل لائک دس, میری بالکل یہی کنڈیشن ہے, مجھ سے نہ نماز پڑھی جاتی ہے, نہ میرے سے کوئی زکوٰۃ دی جاتی ہے, روزہ رکھنا بھی میرے لیے مشکل ہے, مجھے بات بات پہ تانے پڑتے ہیں, تم مولوی ہو, مولانی ہو, یہ کام غلط کرتی ہو, حجاب پہننا میرے لیے مشکل ہے. تو ان سب کو کیا کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو اس وکٹم مینٹالٹی سے نکالنا ہوگا. اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ایک اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی ہوگی کہ اللہ کا حکم جہاں ہے وہاں پر مجھے اپنے آپ کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ میسج دینا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی تو مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. جیسے ایک سوال بہت کامنلی آتا ہے کہ کیا اگر ایک عورت کا شوہر جو ہے اس کو اجازت نہ دے تو کیا وہ پھر اسلام قبول نہ کرے, جیسے وہ نماز چھوڑ سکتی ہے کہ نہیں چھوڑ سکتی. تو بات ہمیں کلیئرٹی سے یہ بات پتہ ہونی چاہیے. شوہر کی اطاعت کا حکم ہے, اسلام اس چیز پہ بہت سٹریس دیتا ہے, مگر فرما برداری کس چیز میں ہوتی ہے؟ معروف میں ہوتی ہے. یعنی وہ ایسے کاموں میں جو کہ اللہ کا حکم ہو وہ ہمیں ویسے ہی پورے کرنے ہیں, اور جو فرائض ہیں اس میں بھی ہمارے لیے چھوٹ نہیں ہے, اس لیے کہ جی شوہر جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. اور دوسرا ساتھ یہ کہ کوئی ایسا کام جو شوہر کہتا ہے جو کہ دین کے احکامات سے نہ ٹکرائے وہ انسان کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ دین کے حکم سے ٹکراتا ہے, وہ حرام ہے, تو اس کو نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے لیے ایک خاتون میں کچھ سکلز بھی ہونے چاہیے. یعنی اگر اس نے یہ بات سن لی ہے تو اب وہ کیا کیا کرے؟ پہلی بات تو اس کے اندر صبر ہونا چاہیے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے زندگی, تو میرے ایموشنز بھی ٹھہراؤ میں ہوں, نیکیاں بھی میں کنسسٹنٹ پیس پہ کرتی چلی جاؤں, اور اپنے آپ کو برائیوں سے بھی روکوں. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. بات بات پہ اس کو اپنے آپ کو بتانا ہے اللہ کا حکم جو ہے میں نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تیسری بات ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. یعنی اس کے اندر برداشت, قوت برداشت, سیلف کنٹرول بہت اسٹرانگ ہو, اور اس کے اندر خیر خواہی کی بھی کیفیت ہو. وہ اپنے شوہر کے لیے بھی اچھا ہی سوچتی ہو کہ اگر اسے نہیں پتا تو اس کے لیے بھی دعا کرے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ سلوشنز ڈھونڈے, مطلب ہر چیز کا ایک سلوشن ہے. میرا ہسبینڈ یہ نہیں پسند کرتا, اس کو پریکٹس کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کو پریکٹس کرنے کا کیا طریقہ ہے, اور یہ بھی سوچے کہ میرے ہسبینڈ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کس وجہ سے وہ ان چیزوں کو اپوز کر رہا ہے, اور اس کے مطابق بھی اپنے اندر ایک خیر خواہی کی چیز لے کے آئے. سیلف کنٹرول, جب آپ اپنے آپ کو وکٹم مینٹالٹی سے نکالتے ہیں تو آپ کے اندر سیلف کنٹرول بڑھتا ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں, اپنے بیہیویئرز کو کرتے ہیں, ہر طرح کی ٹیمپٹیشن اور امپلسز جو ہیں اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر یہ پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے ساتھ معاملات کو اپنے لے کے چلیں. یہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ایسی نہیں ہوتی کہ گھر ٹوٹ جائیں, گھر خراب ہو جائیں, کسی کو کافر کہہ دیا جائے, کسی کو منافق کہہ دیا جائے, لیکن یہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر یہ ڈیزائر ہوتی ہے, یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ انسان اپنی سوچ خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ حلال ہے مجھے کرنا ہے, یہ حرام ہے مجھے اس سے بچنا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے مجھے دنیا میں کوئی بھی کہے مجھے اس کو کرنا ہے. ہاں, کرنے کا طریقہ پھر مجھے آنا چاہیے, اس کے لیے میں نے پھر راستے نکالنے ہیں. پھر انسان اپنے آپ کو کنونس کرتا ہے کہ جو بھی انفارمیشن میرے پاس ہے وہ صحیح بھی ہے, حقائق کے اوپر مبنی ہے اور ریزنیبل ہے. سیدھی سی بات ہے, میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں, اس کے بعد میں نے لوگوں کے حقوق کی طرف جانا ہے. تو یہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ والا انسان کرتا ہے, جیسے کہ سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا نے کی تھی کہ ان کے شوہر, ان کو پتا تھا یہ پسند نہیں کریں گے, لیکن وہ مسلمان ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنی اسی تھنکنگ کے مطابق یہ فیصلہ کیا تھا.
پھر یہ کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ڈپینڈنٹ تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے آگے جو پیش کر دیا جائے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ سوال بھی نہیں کرتے. شوہر نے کہا, کتنی خواتین ایسی ہیں کہتی ہیں ہم حجاب لیتے تھے, شادی کے بعد شوہر نے کہا اتارو اور ایک شو پیس بن کے رہ جاؤ. ہم نمازیں پڑھتے تھے لیکن شوہر نہیں پڑھتا تھا تو ہماری بھی نمازیں چھوٹ گئیں. ہم تو پارٹیز میں جانا پسند نہیں کرتے تھے, ڈانس فلور پہ کبھی ہم نہیں گئے تھے لیکن شوہر کی وجہ سے جا رہے ہیں. ایسے لوگ ڈیپینڈنٹ تھنکنگ والے ہوتے ہیں. جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ والے ہوں گے وہ کیا کریں گے, ان کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہوگی, ان کے تجربات ہوں گے, ایکسپیرینسز ہوں گے, اور ان سب کی روشنی میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہاں پر جب ہم بات کریں آئی ایم امپاورڈ, آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ کر بھی جو آپ کو بہت سپیس نہیں دے رہا, آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے, آپ کو باتیں سنا رہا ہے, آپ کو ٹونٹ کر رہا ہے, آپ وہاں پر رہ کے بھی امپاورڈ ہو سکتے ہیں. آپ کو اس ریلیشن شپ میں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے لیے مزری کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کرنا کیا ہے, وکٹم نہیں بننا. کرنا کیا ہے, اپنے اندر سیلف کنٹرول لے کر آنا ہے اور اس کے بعد اپنے تھنکنگ پیٹرنز کو درست کرنا ہے. انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں, اللہ کے حکم کے لیے راستے نکالنے ہیں. اور وہ کیسے راستے نکلتے ہیں, جتنی ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اتنے وہ راستے نکلتے آتے ہیں. تو یہ کام کیجئے, اور اپنی بہت سی ایسی بہنیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں ان کو بھی سیدہ حوا بنت یزید رضی اللہ عنہا کے سٹوری سنائیں, ان کا واقعہ سنائیں, اور اس کے ذریعے ان کو بھی موٹیویٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ امپاور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.